अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसार आलम और वेलकम टू द शो। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले आपको अहम ख़बर की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। वो अहम ख़बर थी तो बहुत अहम, लेकिन उसको एक लाइन में थी, लोगों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, मीडिया ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन हमने सोचा कि उस पर तवज्जो देनी चाहिए और देखना चाहिए कि DGISPR ने कल पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने एक लाइन बोली है कि तमाम सूबों ने अपना पेट काट कर NFC अवार्ड का 1% सूबा खैबर पख्तूनख्वा को दिया है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के लिए। अब आप सोचेंगे 1% है, आपने सुना, पढ़ा, आगे निकल गए, लेकिन हमारी रिसर्च टीम ने इस पर आज पूरा दिन लगाया है और आपको हम बताएंगे कि ये 1% कब से आ रहा है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा को जा रहा है और इस 1% का मतलब क्या है और उसके वहाँ जाने से क्या दहशतगर्दी में कमी आई है या ज़्यादती हुई है। आपको ये सोचकर अफसोस होगा, शौक लगेगा कि जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया है, इस 1% को जो सूबे अपना पेट काट कर खैबर पख्तूनख्वा को दे रहे थे, वैसे वैसे वहाँ दहशतगर्दी बढ़ती गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि 2010-11 में वो पहला साल था जब NFC अवार्ड के तहत ये 1% अपना पेट काट कर सूबे, तमाम सूबे अपना पेट काट कर सूबा खैबर पख्तूनख्वा को दे रहे थे। ये उसके अलावा था जो NFC अवार्ड के तहत हर सूबे को अपना हिस्सा जाता है और उसमें से उसने अपने सूबे में अमन व अमान कायम करना, लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना, उसके ऊपर पैसा लगाना, वो बजट अलग है। लेकिन ये 1% कितना था 2010-11 में 15.2 बिलियन, 2012 में ये बढ़ के 18 बिलियन हो गया, 2013 में 22 अरब, 2014 में 23 अरब, 2015 में 27 अरब, 2016 में 30 अरब, 2017 में 34 अरब, 2018 में 39 अरब, 2019 में भी 39 अरब, 2020 में 40 अरब, 2021 में 44.8 अरब, 2022 में 60 अरब, 2023 में 70 अरब, 2024 में 86 अरब और 2025 में 116 अरब और अब जो साल चल रहा है इसमें 138 अरब रुपया, 138 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा को तमाम सूबे अपना पेट काट कर देंगे कि भाई ये लें, आप दहशतगर्दी पे अपने सूबे में काबू पाएं। और वो पैसा किधर जा रहा है, इतना पैसा किधर जा रहा है, ये आप ज़रा कंपैरिजन देखें। जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत में इजाफा हुआ, जो वहाँ सिविलियन के शहादत में इजाफा हुआ, वो हुकूमत जो उनके अपने वोटों से आई है, जिसको पूरे मुल्क के अवाम अपना पेट काट कर पैसा दे रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को बेहतर करने का, एफिशिएंट होने का, वो क्या कर रही है हुकूमत अपने वोटर्स के लिए? उनकी तादाद जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया वैसे वैसे दहशतगर्दी बढ़ती गई। ये क्या नेक्सस है? ये देखिए आप ज़रा, 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2008 से लेकर 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उसमें आप देखें कुल वाक़यात 502, 843, 260, 226, 192, 225 और शहादतें सिविलियन 816 से लेके नीचे आई 586 तक, सिक्योरिटी फोर्सेस की 370 से लेके नीचे आई 181 तक। उसके बाद 2013 में सूबे में PTI की हुकूमत आ गई है और तब से लेके आज तक 2025 तक PTI की हुकूमत है और उसमें आप देखें कि 225 जो थे तादाद, फिर 183 हुई, 105 हुई, 93 हुई, 42 हुई 2017 में और 42 2018 में। 2019 में जैसे ही हुकूमत यहाँ पे आई है PTI की मरकज़ में 2019 में, और ये 2018 तक 2 ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन ज़रब-ए-हज़्ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद। वफाक में PMLN की हुकूमत थी, सूबे में PTI की हुकूमत थी और वफाकी हुकूमत ने, फ़ौज ने वहाँ पे ऑपरेशन किए जिससे दहशतगर्दी नीचे चली गई। उसके बाद जब वफाक में भी PTI की थी, सूबे में भी PTI की थी, तो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होना शुरू हुआ और दहशतगर्दी के लिए जो फंड दे रहे थे सूबे तमाम अपना पेट काट के, उसमें भी इजाफा होना शुरू हुआ। और उसमें क्या हुआ है अब आप देखें, 2018 में 42, 2019 में 61 वाक़यात
और 30 सिविलियन शहीद और 69 सिक्योरिटी फोर्सेस के। 2020 में वाक़यात 78 हो गए, फिर 2021 में 130, 2022 में 184, 2023 में 312, 2024 में 487 और 2025 में 405 वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें 194 सिविलियन शहादतें हुई हैं, 347 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो चुके हैं। और आप देखें 2024 और 25 में, 23 और 24 और 25 में जब से ये टीटीपी के दहशतगर्दों को वापस लाके यहां बिठाया गया है, जनरल फैज की पॉलिसी और खान साहब की पॉलिसी, और उसके बाद ये वाक़यात बढ़ गए हैं, लेकिन जो पैसा जा रहा है वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ता जा रहा है। तो हिसाब तो लेना चाहिए, पता तो करना चाहिए कि इतना पैसा, ये टोटल कितना बनता है, 700 अरब रुपया तकरीबन बनता है। ये पिछले सालों में जितनों में ये सारा पैसा गया है खैबर पख्तूनख्वा को, सिर्फ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो उनका बजट है वो अलग है, क्राइम रोकने के लिए। लेकिन सुबह खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या है वो आपके सामने, इस पर बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन करेंगे शौकत यूसुफजई जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये और फरजाना अली जो सीनियर सहाफ़ी हैं, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUIF से आपका ताल्लुक़ है। टॉप स्टोरी में हमें ज्वाइन करेंगे खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी कंट्रोल से बाहर। आज 24 घंटों में डेरा इस्माइल खान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला हुआ है दहशत गर्दी का, जिसके नतीजे में 6 पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं, 12 ज़ख्मी हुए हैं और 5 दहशत गर्द हलाक हुए हैं, 1 शहरी भी ज़ख्मी हुआ है। और आज ही ज़िला पेशावर की तहसील हसन खैल में पुलिस स्टेशन पर दहशत गर्दों का एक और हमला हुआ, जिसको पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए। तो ये इतनी सूरत हाल ख़राब है खैबर पख्तूनख्वा में। इसका हम बात करेंगे टॉप स्टोरी में। और हॉट इशू हमारा आज का होगा पाक अफगान ताल्लुकात और मुत्तकी का दौरा इंडिया, क्या ताल्लुक है, कैसे ये हालात किस करवट जा रहे हैं इंटरनेशनल सिचुएशन का, रीजनल सिचुएशन पे और पाक अफगान ताल्लुकात पे और दहशत गर्दी की जंग पे क्या असरात हैं। हमें ज्वाइन करेंगे इफ्तिखार फिरदौस, सीनियर सहाफ़ी हैं और बानी एडिटर खुरासान डायरी के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी का देवबंद इंडिया में खिताब, क्या कड़ियाँ कैसे कहाँ पे मिलती हैं, इस पे हम आपको अपने एडिटोरियल में बताएंगे ये क्या ताल्लुक़ है। शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन कर लिया साहब ने। फरजाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्सार साहब। आपका कल का सवाल काफ़ी वायरल हुआ है, आपने जो किया था वो तो उसका जवाब भी आ गया, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी कंट्रोल से बाहर है। और जैसा हमने अपने शुरू में बताया अहम खबर में कि तकरीबन 700 अरब रुपया गया है, जो तमाम सूबों ने अपना पेट काट के दिया है और उसमें ज़ाहिर पंजाब भी शामिल है। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि बेहतरी की बजाय बुरी हो गई है सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी बढ़ गई है, शहरियों की शहादतें, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें बढ़ गई हैं। कैसे देखती है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और खैबर पख्तूनख्वा का मीडिया इस सूरत हाल को? अब्सार साहब, सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा पख्तूनख्वा के शहरी होने के नाते, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ लेकिन पख्तूनख्वा की चूंकि शहरी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आपके इस जुमले पर एतराज़ है कि पेट काट के हमें पैसे दिए हैं। भाई हम फ्रंट लाइन सूबा है, अपना सारा का सारा अफगानिस्तान का, सुपर पावर्स का, सारी दुनिया का बोझ अपने ऊपर लेके बैठे हुए हैं। उसको ठीक करने के लिए 700 अरब रुपए आप जो कह रहे हैं खर्च किया है, वो कहाँ खर्च हुआ है? वो तो तहरीक इंसाफ की 13 साल की हुकूमत से यकीनन पूछना चाहिए कि वो पैसा आया तो कहाँ गया। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मुझे जुमले पर एतराज है कि पेट काट के दिया, पेट काट के नहीं दिया, वो तो हमारा हक था कि खैबर पख्तूनख्वा को आपने डाल दिया दहशत गर्दों के मुंह में और उसको एक ऐसी जमीन बना दिया जहां पे कि इंतहा पसंदी फरोग पाई। और वो पहले आपको पता है कि जाहिर है हम उसकी बहस में क्या जाए कि 80 में आपने क्या किया, फिर 9/11 के बाद आपने क्या किया, वो जो आपने पौधे लगाए थे वही आज फल फूल कर तनावर दरख्त बन गए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की। अच्छा, क्या आपके ख्याल में इन तनावर दरख्तों को मजीद पानी देना चाहिए या काटना चाहिए? काटना चाहिए, लेकिन
अब आप देखिए ना, अच्छा ये आपने बड़ा काटना अच्छा चाहिए, सवाल मैं एक मिनट जरा मुझे एक क्वेश्चन की दे, काटना चाहिए तो मुझे बताएं, जो सूबा फ्रंट लाइन है वहाँ की जो सियासी कुव्वत है सबसे बड़ी, वो कहती है कि नहीं ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे शहरी हैं, इनको यहाँ ला के बसाना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, पेट काटने का फिक्र मेरा नहीं है। लेकिन लोग ये पूछते तो हैं ना कि जी वहाँ की सियासी क़यादत का क्या फ़हम है, जब आप कहती हैं दरख्त काटने चाहिए, वो कहते हैं दरख्तों को पानी देना चाहिए। नहीं, अब साहब देखिए, एक होता है सियासी बयानिया, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या कह रही है, पॉलिटिकल जो बयानिया आ रहा है वो किसी वजह से बन रहा होता है। मैं आपको ये बताती हूँ कि बहैसियत सहाफ़ी अगर मुझसे आप ये सवाल पूछते हैं, पहले तो मैंने शहरी की हैसियत से बताया, अब मैं बहैसियत सहाफ़ी आपको बता रही हूँ प्रॉब्लम हमारा क्या है। मैंने चाहे निजात भी कवर किया, सवात का ऑपरेशन भी किया, ज़रबे अज़ब भी किया, कई ऑपरेशन दर्जनों हो चुके हैं, सबको किया है। नेशनल एक्शन प्लान की कल बात हुई है, क्या आप बताएंगे कि आपने मदरसा रिफॉर्म किया, क्या आपने अपनी पॉलिसी चेंज की? उसका जवाब है नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि पैसों का हिसाब तो आप सियासी हुकूमत से मांगे, वो मैं भी मांगती हूं कि हमने जो 13 साल आपको दे दिए, और वजीर आला साहब आप जाते हुए अपने इस्तीफे में ये लिख रहे हैं कि मुझे तो तबाहाल सूबा मिला। अरे भैया, तुम्हारी ही हुकूमत थी, तबाहाल किस चीज का? तो वो जवाब उनसे मांगेंगे। ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफ जई साहब ने भी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी। मैं पहले कामरान मुर्तज़ा साहब, शौकत साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। कामरान साहब ये बताइएगा कि जो इस वक्त सूबे में हालात हैं दहशतगर्दी के हवाले से, 24 घंटे में 2 जगहों पर पुलिस पे हमला हुआ है और जंग शुरू हो गई है लगता है। आपके ख्याल में जो इस वक्त सियासी अफरा तफरी खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें ये जंग लड़ी जा सकेगी जिसके ऊपर इतना पैसा खर्च हो चुका है? जो हम देख रहे हैं कि लोगों के जो तालीम सेहत पे पैसा लगना चाहिए वो जंग में जा रहा है, लेकिन ये जंग में हमें कामयाबी नहीं हो रही, नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? इस मुल्क पे अल्लाह पाक रहम करे, हम असल में हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है। ये नहीं कि मुल्क की डायरेक्शन सही नहीं, हम सब की डायरेक्शन ठीक नहीं है। और शायद मुल्क हमारे लिए जो है, शायद ये बदकिस्मती की बात है कि मुल्क जो है उसका मफाद जो है हमारे सब के लिए कहीं पे भी जो है मैटर नहीं कर रहा। और यही हमारी दुनिया में चंद मुल्कों में ऐसा होता होगा और उसमें एक पाकिस्तान शामिल है। हम अपने मफाद के लिए आगे बढ़ते हैं और जहाँ हमारा अपना ज़ाती मफाद होता है वो हम उसको लेके बड़ी कामयाबी के साथ जो है आगे लेके चलते हैं। और मुल्की मफाद जहाँ पे भी होता है वो उसमें आप देख लीजिए, मुल्क कोई उसमें ना स्टेबल है और ना कहीं और कोई उसमें कोई आगे जा रहा है। तो ये जो अली बिन गंडापुर साहब ने इस्तीफा दिया है, आप और आपकी जमात इसको किस नज़र से देखते हैं? उन्होंने जो कहा है कि सुबह मुझे बुरे हालात में मिला था, तो आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने अपने दौर में इसको बेहतर किया या ख़राब किया? वो कल हम उस पर तनकीद कर रहे थे कि वो इस्तीफा था ही नहीं और वो लोगों को खामखा जो है ना, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया था। आज उन्होंने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा दे दिया और वो वसूल भी हो गया। कल वाला इस्तीफा जिसमें वो कहानी डाली हुई थी वो इस्तीफा नहीं होता। इस्तीफा इस तरह से जो है वो नहीं लिखा जाता, एक तो हाथ से होता है और उसमें कहानी भी कोई नहीं होती है। तो अगर कहानी हो तो फिर इसका इन्फ्लुएंस आ गया, तो आज उन्होंने उसकी जगह तो अभी जो इस्तीफा आया है वो दुरुस्त है और वो कबूल किया जाना चाहिए। आप वकील कैसे अब बोला ठीक है, अब हाथ से लिखा हुआ है, उसमें कहानी भी कोई नहीं है। तो वो जो कहानी डाली थी वो कहानी तो फिर अपने खिलाफ आ गया। अब जो भी जिस पार्टी के पास अक्सरियत होगी, जो भी जो शख्स भी जो एमपी भी जो है वो अपनी अक्सरियत साबित कर पाएगा वो आएगा और अल्लाह करे कि वो दुरुस्त तौर पे आगे सूबे को आगे लेके चले। तो आपकी जमात कोई कैंडिडेट फील्ड करना चाह रही है, कोई प्लान है?
ایسا ہے کہ ہمارے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس نمبر ہوں گے تو پھر ہم بات کر سکیں گے نا. ہم 18-19 کے ساتھ جو ہے نا وہ کس طرح سے اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ کر سکتے ہیں, یا اگر فرض کر لیجیے اگر کوئی فارورڈ بلاک بن گیا پی ٹی آئی کا پھر آپ کریں گے کس طرح سے فیلڈ کی جا سکتی ہے. نہیں, یہ ابھی میں کہنا میرے بس میں نہیں ہے کہ اس کی بات کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی ظاہر ہے پارٹی ہم اس پہ غور کرتی نہیں, مگر میں نہیں کہہ سکتا کہ کریں گے یا نہیں کریں گے. شوکت یوسف صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی فرزانہ صاحبہ نے کہا ہے کہ استعفے میں گنڈا پور صاحب لکھ گئے ہیں کہ صوبہ مجھے برے حالات میں ملا تھا, تو آپ ہی کی حکومت تھی, تو برے حالات تو آپ ہی کو وہ آپ کے خلاف ہی چارج, آپ کی پارٹی کی اور حکومت کے خلاف چارج شیٹ دے گئے. اور پھر جو ڈی جی آئی ایس پی نے کل کہا ہے کہ 1% جو ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر باقی صوبے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دیتے ہیں NFC وارڈ کے تحت, اور پچھلے جو 10-12 سال میں پیسہ گیا ہے وہ تقریباً 700 ارب روپیہ بنتا ہے. لیکن اسی دوران ہم نے دیکھا دہشت گردی میں اضافہ ہوا, نقصان میں اضافہ ہوا جیسے جیسے پیسہ زیادہ گیا. کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ اپنی گورننس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں جہاں تک 1% کا تعلق ہے, کئی دفعہ ہم اس کی وضاحت بھی کر چکے ہیں. دیکھیں جو ایک پہلی بات یہ ہے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا یہی وجوہات ہیں کہ کیا خیبر پختونخوا حکومت اس کو دفاع نہیں کر پا رہی ہے یا ان کو ختم نہیں کر پا رہی ہے؟ اکیلے یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی ہے نا. وجہ تو وہی افغانستان کیا ہے. وجہ ہے جو اس وقت بلوچستان ہے, تو بلوچستان میں تو PTI کی حکومت نہیں ہے, تو وہاں تو زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے, تو وہاں پہ کوئی کویسچن نہیں کر رہا ہے. بالکل نہیں, زیادہ نہیں, زیادہ یہاں ہو رہی ہے, وہاں پہ ہو رہی ہے, یہاں پہ ہو رہا ہے. 70% نہیں خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. سن لینا سر, مدرسہ ریفارمز آپ نے نہیں کی, آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتی ہے TTP کو. آپ کا جو سہیل آفریدی امیدوار ہے وہ اوپنلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو کیسے نیریٹو بنے گا, کیسے بدلے گا, کیسے؟ آپ مجھے موقع دے دیں, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے صوبے کی, جو امن و امان کی صورتحال خراب ہے, تو کیا وہ صوبائی حکومت کی وجہ ہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا نا ہمیں. آپ کو نہیں پتا ہے کہ عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے کتنی بڑی دہشت گردی ہو رہی تھی اس صوبے کے اندر؟ جب عمران خان کی حکومت وفاق میں آئی تو کیوں دہشت گردی رکی؟ جب وہ چلے شروع ہو گئی تو بہت ساری چیزیں. لیکن یہ جو آپ نہیں, ایسا نہیں ہے, ڈیٹا یہ نہیں بتاتا. ڈیٹا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو کانٹریڈکٹ کرتا ہے. اگر صرف آپ 1% دے رہے ہیں, یہ غلط ہے سر. آپ مجھے بولنے دیں سر, آپ مجھے بولنے دیں, یہ آپ غلط نہیں ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی, نہیں نا, میں چیلنج کرتا ہوں نا, میں چیلنج کرتا ہوں, ابھی تو میرے پاس نہیں ہے. میں دیکھیں, میں آپ کو دیکھیں جا کریڈٹ لینا, آپ کریڈٹ لیتے ہیں. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں نہیں کمپلیٹ کریڈٹ لینا یا کمپلیٹ ڈس کریڈٹ لینا, یہ نہیں ہے کہ صوبائی حکومت. جی بولیں آپ بتائیں. 1% جو ہے نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صوبائی حکومت میں لے کے اس نے اپنے کٹی میں ڈالے ہیں. آپ کو پتا ہے جو کولیٹرل ڈیمیجز ہوئے ہیں اس پورے عرصے کے دوران, جو لوگ شہید ہوئے ہیں, یہ پیسہ کہاں سے جاتا تھا؟ یہ جو پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, یہ پیسہ کہاں سے جاتا تھا؟ یہ جو ہے نا, ہم تو دیکھیں اگر آپ ہمارے سے حساب کتاب پہ آ گئے نا تو ہمیں خوشی ہوگی. آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, اس لیے کہ جو نقصان خیبر پختونخوا کا ہوا ہے اس دہشت گردی میں, کیا یہ ہم نے شروع کیا تھا افغانستان کے ساتھ کہ جائیں لڑائی کریں افغانستان میں؟ ہم نے تو نہیں کیا تھا نا, ہم پہ تو مسلط کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد جو صورتحال آج تک بن رہی ہے, کیا کلاشنکوف کلچر ہم لے کر آئے تھے؟ میرے بھائی, جو نقصان خیبر پختونخوا کا ہوا یہ تو بہادر قوم لڑ رہی ہے, برداشت کر رہی ہے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ہوا دیں. اس کو دیکھیں, پولیٹیکل ایک پارٹی یہاں پہ صوبے میں اقتدار ملا ہے. اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, تو جیسے بھی ہے. اب آپ وہاں سے بیٹھ کے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ برا ہے یہ ٹھیک ہے, میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق اس بات پہ کرتا ہوں. تو وہ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں, گنڈا پور صاحب تو کہہ رہے ہیں صوبے کے حالات بہت خراب تھے جب مجھے ملا ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ میں اس پہ بھی آتا ہوں, لیکن چونکہ آپ کی بہت ساری باتیں ہو گئی نا, میں اس کے جواب دے رہا ہوں. سہیل آفریدی کے الزامات آ گئے. سہیل آفریدی جب الیکشن لڑ رہا تھا تو اس وقت یہ الزامات کیوں نہیں تھے؟ سہیل آفریدی جب منسٹر بن رہا تھا اس وقت یہ الزامات کیوں نہیں تھے؟ یہ اچانک جب یہ سلسلہ شروع ہوا استعفیٰ کا, تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آ گیا کہ جی سارے آزاد ہیں. اب یہ فیصلہ بھی آ گیا کہ جی اس کا دہشت گردوں کے ساتھ تعلق ہے. بھئی ہمیں اس سے وہ نہیں ہے, ثبوت پہلے آ جانے چاہیے تھے.
لیکن اب تو دیکھیں نا یہ چیزیں جس طریقے سے چل رہی ہیں کہ کیا زبردستی ہوگا، کیا یہ مینڈیٹ جو اس کا کوئی احترام نہیں ہوگا. اگر مریم نواز وہاں بنتی ہے اس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن اتنا بڑا صوبہ اس کے آوا کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے. یہاں ایک غریب ورکر جو ہے اس کو چانس مل رہا ہے. ایک پارٹی ہے، پارٹی کی حکومت ہے، کوئی اکیلا وہ تو حکومت نہیں چلائے گا. تو باقی رہ گئی ہے اصل کام کیا ہے. اصل کام یہ ہے کہ افغانستان سے بات کرنی ہے. افغانستان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. برے حالات وزیر خارجہ چاہیے کہ واپس آ جاتا ہے. ان کو وہاں بیٹھ کر ان کے وہاں بیٹھنا چاہیے. اور دوسری بات آپ نے جو کہا، علی امین گنڈاپور نے جو بات کی، وہ انہوں نے جو نگران دور میں 8-9 مہینوں کے اندر جو لوٹ مار ہوئی تھی نا، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. اس پہ بالکل ہونا چاہیے. اگر آپ نے تحقیقات کرنی ہے 1% کی تو میں کہتا ہوں کہ شروع سے ہی کریں، سب سے کریں. پتہ چل جائے گا کہ صوبے کا کس نے نقصان پہنچایا. یہ جو آج صوبہ بھگت رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے، سب کو کٹہرے میں لے آئے، بات ختم. ٹھیک ہے کامران منصر صاحب، بریفلی بتا دیجیے گا بریک پر جانے سے پہلے کہ جو بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا، انہوں نے وفاق پہ ڈال دیا. وفاق کہتا ہے کہ صوبے میں بہت کرپشن ہے، بیڈ گورننس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے اصل دہشت گردی میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ بہتری نہیں آ رہی خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیے سی ایم صاحب سنجیدہ نہیں تھے. ایک سب سے بڑی بات یہ تھی، اور میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے کوئی دوست بتا رہے اس کو بھی جو ہے نا وہ اپنی گاڑی میں ہر وقت تقریباً جو ہے نا 25-30 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ پہ رکھنا پڑتا تھا تاکہ کسی وقت بھی گنڈاپور صاحب کو ضرورت پڑ جائے تو وہ ان کو دیے جا سکے. اور بعض اوقات جو ہے نا وہ بڑے عجیب و غریب حالات میں جو ہے نا یونیورسٹیاں تبدیل ہوتی تھی. یہ باتیں جو ہے نا یوسف صاحب مانے یا نہ مانے، مگر بہرحال جو ہے نا یہ باتیں جو ہے نا ایگزسٹ کرتی تھی. ممکن ہے اسی وجہ سے ان کو تبدیل کیا ہو، ممکن ہے کسی اور وجہ سے تبدیل کیا ہو، مگر وہ جو کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک، شکریہ کامران منصر صاحب. شوکت یوسف زئی صاحب، وقت ایک بریک کا. بریک سے آئیں گے تو فرزانہ علی ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہاٹ ایشو ہوگا پاک افغان تعلقات اور متقی کا دورہ انڈیا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو، پاک افغان تعلقات اور متقی کا دورہ انڈیا میں جوائن کیا ہے فرزانہ علی، سینئر صحافی ہیں، اور افتخار فردوس، وہ بھی سینئر صحافی ہیں. فرزانہ یہ بتائیے گا کہ ابھی جو سچویشن ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں، اور آپ نے اس پہ شوکت یوسف زئی صاحب کا بھی تبصرہ سنا، وہ وفاق پہ بات ڈال رہے ہیں، وفاق صوبے پہ ڈال رہا ہے. تو آپ کے خیال میں دونوں کی ذمہ داری نہیں ہے کلیکٹیو، اور افغانستان سے جو بات چیت کرنی ہے اس پہ تو وفاق کی ذمہ داری ہے لیکن صوبہ کر رہا ہے، اور جہاں صوبے کا اپنا کام ہے وہ نہیں کر رہا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بالکل، ابصار عالم صاحب، اس بات پہ میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت پہلے طے ہو جانی چاہیے تھی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، وفاق میں وہ حکومت آ گئی ہے جن کی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی. اگر ہم دیکھیں کہ علی امین کی جو سزا ملی ہے بنیادی طور پر وہ تو اسی چیز کی ملی ہے نا کہ آپ کیوں وفاق کے ساتھ وفاق کو لے کے چل رہے تھے یا ان سے ملتے تھے. وہ اگر محسن نقوی کے ساتھ ایک تصویر بھی کھنچوا دیتے تھے تو آپ دیکھتے تھے کہ کس قسم کا رد عمل آتا تھا. اور پھر اسی طرح سے تو آپ کے خیال میں جو آپ نے کہا کہ مختلف حکومتیں ہیں، تو وفاق کے ساتھ مل کے چلنا کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کا جرم ہے، چاہے وہ کسی اور سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو؟ ایگزیکٹلی یہی تو وہ بات ہے نا کہ جو اب ہم جب گورننس کے فلاس کی طرف آتے ہیں یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیاست کی بھین چڑھ رہا ہے یہ صوبہ، تو وہ غلط نہیں ہوتا. میں یہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ علی امین صاحب کا جو جانا تھا، جہاں ان کے بھی کئی مسائل ایسے تھے لیکن وہاں یہ پرابلم بھی ان کا بن گیا کہ وہ کیوں کلیش میں پوری طرح سے کلیش میں کیوں نہیں گئے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک فرنٹ لائن صوبہ ہے جو دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، جو افغانستان کی سرحد پر ہے، اس کا وزیر اعلیٰ کیسے نہیں محسن نقوی صاحب سے وزیر داخلہ سے ملے گا، کیسے نہیں وہ سیکیورٹی کے لوگوں سے ملے گا، کیسے نہیں وہ وزیر اعظم سے ملے گا. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہونی چاہیے تھی. فرزانہ صاحبہ، اس میں تو جو ریزسٹنس ہے، جو مخالفت ہے، وہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی ہے، خان صاحب کی طرف سے آ رہی ہے. تو آپ کے خیال میں خان صاحب کی یہ سیاسی لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے خان صاحب کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سیاسی لوگ تو ویسے بھی نہیں کرتے نا. جیسے کہ
وفاق کے کچھ لوگ کر رہے ہیں معاملات. ہمیں جو ہے نا ایز اے صحافی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ دونوں طرف سے بجائے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے فیولنگ ہو جاتی ہے. اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں, جیسا کہ انہوں نے کہا نا کہ آپ کیوں اس کو گلے لگا رہے تھے. اب یہ ایک پختون روایت ہے کہ مہمان آتا ہے تو انسان اس سے گلے ملتا ہے یا اس سے ہاتھ ملاتا ہے, مصافحہ کرتا ہے یا اس کی مہمان نوازی کرتا ہے. دوسری طرف بھی آپ دیکھیں نا ہر روز کس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, تو وہ چیزیں جو ہے نا دونوں طرف سے ایسی جا رہی ہیں کہ کہیں سے بھی ہمیں نہیں لگتا کہ معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بس ایک سیاست ہے جو میں نے نہیں. تو شروع آپ کیا کے خیال میں نہیں, میں تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو بار بار صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ منتخب کرتے ہیں, ان کی اپنی حکومت ہے, لیکن کسی معاملے میں یا تو آپ بتا دیں کہ تمہیں نہیں پتا یہ معاملات خیبر پختونخوا میں بہت بہتر جا رہے ہیں, تعلیم کا نظام ہے, صحت کا نظام ہے, پولیسنگ بہتر ہو رہی ہے, کہ پیسہ بھی آ رہا ہے, لیکن کوئی ہم نہ ترقی دیکھ رہے ہیں نہ امن دیکھ رہے ہیں. دو ہی تو بنیادی کام ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے. تو اس کا الزام کس کو جا رہا ہے؟ ہم تو لڑائی جو دیکھ رہے ہیں اس بات پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا, اور وہ کہتے ہیں ہم نے کرنا ہے. تو جو کام کر سکتی ہے صوبائی حکومت وہ کیوں نہیں کر رہی؟ میں تو آپ سے یہی عرض کر رہی ہوں نا کہ سیاسی انتہا پسندی اور پھر علی امین پر جو بوجھ تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو ہم نے ووٹ یہی اس لیے دیا ہے کہ آپ خان صاحب کو چھڑا کے لے آئیں, ان کو قید سے باہر نکالیں گے, ان کو جیل سے باہر نکالیں گے. ہم نے آپ کو ووٹ کارکردگی کے لیے نہیں دیا, مین کارکردگی آپ کی یہ ہے. اب جب کہنے والے کا بھی کا سٹانس ہی یہ ہو تو پھر آگے والا کیا کام کرے گا؟ اس کو تو کھلا ہاتھ مل گیا. جیسے کہ جیجوائی کے صاحب فرما رہے تھے وہ غلط نہیں فرما رہے تھے. آپ نے دیکھا کیا ہوا ان 13 مہینوں میں, کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ وفاق کے اوپر جا کے وزیر اعلیٰ صاحب کو چڑھائی کرنی پڑی. کیوں؟ پریشر تھا کہ آپ کو ووٹ ہم نے کام کرنے کے لیے نہیں دیا. جب صوبے کی عوام جنہوں نے, میں یہ نہیں کہتی کہ صوبہ یہ کہہ رہا ہے, تحریک انصاف کا جو ووٹر تھا وہ ان سے صرف ایک بات مانگ رہا ہے, وہ ہے خان صاحب کی رہائی. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ صوبے کا کیا ہوگا, کہتے ہیں اس کو بعد. تو آپ کے خیال میں اگر سہیل آفریدی بن گئے وزیر اعلیٰ تو وہ خان صاحب کو چھڑوانے پہ فوکس کریں گے یا صوبے کی بہتری کے لیے کوشش کریں گے, اور کیا وہ بن پائیں گے؟ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے پشاور میں؟ دیکھیں ابھی جو معاملات کل تک ذرا ہمیں بہت ٹینس نظر آ رہے تھے, لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وقت جو ہے, اگرچہ ان کے پاس 92 اپنے بھی لوگ ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ PTI کے پاس بھی گئے ہیں, جیجوائی کے پاس بھی گئے ہیں, ANP پہلے انکار کر چکی ہے. تو لگتا ہے کہ شاید چیز جو ہے اب آسان ہو جائے. پیر کے دن اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. گورنر صاحب بھی یہ اگرچہ بات کر رہے ہیں کہ میں قانونی معاملات دیکھوں گا, لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی قانونی معاملہ بنتا نہیں ہے. اب تو صحیح طریقے سے جو صفت تھا وہ پہنچ چکا ہے. تو اگر وہ وزیر, آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ اس کے باوجود کہ وفاق اور نظام ان کی مخالفت کر رہا ہے, ان پہ بہت سیریس الزامات ہیں کہ وہ ٹیررسٹ کا نیریٹو بیان کرتے ہیں, ان پہ ان کی اسمبلی کے فلور پہ میں دیکھ رہا تھا ان پہ یہ الزام بھی لگا کہ وہ سمگلنگ میں بھی ملوث ہیں. الزام ہے مبینہ طور پہ, تو ہم تو نہیں کہہ رہے, لیکن اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا گیا. اور پھر یہ کہ وہ ایک انتہا پسندی کی طرف ان کا رجحان ہے. اس کے باوجود آپ سمجھ رہی ہیں کہ نظام اور وفاق اور اپوزیشن ان کو وزیر اعلیٰ بننے دے گی؟ دیکھیں اپوزیشن کی تو آپ نے سن لی نا, جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ تو جیجوائی ہے, اور جیجوائی کی بات آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سن لی. تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں کریں گے. مولانا صاحب اپنی کئی باتوں میں صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی وہ گروپ بن گیا تو ہم دیکھیں گے, اگر فارورڈ بلاک بنا تو دیکھیں گے. بن گیا تو نا, گروپ بن گیا تو نا. آپ دیکھیں کہ پہلے بھی خان صاحب کے حوالے سے کسی نے اگر سائیڈ پہ ہونے کی کوشش کی ہے تو اس کا انجام کیا ہوا. مجھے لگتا ہے, ہو سکتا ہے میں بتاؤں, اگر کوئی بہت بڑی سازش نہ گھڑی گئی یا کوئی بہت بڑا, جیسے آپ نے کہا کہ وفاق اور ریاست ان کے معاملات, آپ کو پتا ہے کہ اس کے بارے میں حتمی کہنا کچھ نہیں ہوتا, لیکن بظاہر مجھے اتنا مشکل اب نظر نہیں آ رہا.
ٹھیک. افتخار فردوس صاحب نے ہمیں جوائن کیا. افتخار صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی فرزانہ صاحبہ کا یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, پشاور میں تھے آپ, کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے, اور اگر بنے تو پاکستان افغانستان جو تعلقات ہیں, جو دہشت گردی کی جنگ ہے, اس پہ کیا اثرات پڑیں گے, اس کے کس طرف جائے گی؟ دیکھیں ابصار صاحب, جہاں تک ان کے وزیر اعلیٰ بننے کا تعلق ہے, جو آپ نے بیک گراؤنڈ بتایا کہ اسمبلی کے فلور پر جو ہے باتیں ہو رہی ہیں اور جو نظام ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے, میرے خیال میں وہ سارے پریشر ٹیکٹکس ہیں ان سے وہ کام کرانے کے لیے جو پچھلے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ریلیکٹنٹ بھی تھے, اور شاید پورے طریقے سے وہ پارٹی نہیں جو ہے وہ ان کو اجازت دے رہی تھی وہ کام جو ہے وہ کرانے کے لیے. لیکن ڈسپائٹ آل آف اٹ, جو میں پشاور میں دیکھ رہا تھا, تقریباً رات کو 12-12:30 بجے جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب آئے, وہ اسپیکر جو ہے کہ گھر گئے, پھر اس کے بعد اسد کیسر صاحب آئے, پورے تقریباً 3:30-4 بلکہ صبح کی اذانوں تک جو ہے ان کی میٹنگ جو ہے وہ چل رہی تھی. ایک اس میں سجیشن بھی یہ آئی کہ رات کو 2 بجے اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلاتے ہیں کہ اگر یہ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. پھر آج صبح جو ہے وہ استعفیٰ موصول ہوا جو انہوں نے ہاتھ سے جو ہے لکھا. تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ تو جو ہے وہ بن جائیں گے. دا بگر پرابلم از گوئنگ ٹو بی کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وہ کریں گے کیا. جن پرابلمس کی طرح آپ نے نشاندہی کی, اور آپ نے دیکھا کہ جس دن جو ہے وہ استعفیٰ بھی آیا اس دن DGISPR نے پشاور کے اندر ہی پریس کانفرنس کی, اور الزامات جو ہے وہ صوبائی حکومت پر اور جو بیوروکریسی ہے اور جو یہاں کی جوڈیشری ہے ان کی ایک آڈٹ جو ہے تقریباً جو ہے وہ پیش کیا, جس پہ ان کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا. اور اگر ہم اس ساری کانورسیشن کی کرکس جو ہے وہ نکالتے ہیں, اس میں بہت کلیئر میسج تھا کہ آپ افغانستان کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے, کہ آپ ہمیں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے اور ان کو ایز تھرڈ پارٹی جو PTI کا اور اسٹیٹ کا مسئلہ ہے اس میں جو ہے وہ انکلوڈ کریں گے. یہ تو بہت کلیئر ہے. میرے خیال میں جو دہشت گردی کی جو لہر ہے اور جو جنگ ہے, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو سب سے بڑی اس ٹائم پہ کنسرنز ہیں کہ افغان طالبان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ان کے جو روابط ہیں, اب اس کے بعد بھی اگر یہ نیریٹو سامنے آتا ہے تو میرے خیال میں پھر PTI بھی نہیں رہے گی, اور نہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ KP میں اس طرح فنکشن کر پائے گی, کیونکہ جو لہر دہشت, یہ بڑی آپ نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دی ہے. PTI کیسے نہیں رہے گی اور حکومت کیسے نہیں رہے گی اگر اسمبلی ان کو وزیر اعلیٰ منتخب کر لیتی ہے اور وہ اس راستے پہ چلتے ہیں جس راستے کا وہ کہتے رہتے ہیں, تو پھر کیا کرے گا نظام یا وفاق؟ دیکھیں اگر آپ کانفرنٹیشن کی طرف جاتے ہیں, ایک طرف سے TLP نے جو ہے وہ فیڈریشن کو جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے, دوسری طرف سے اگر دوبارہ کوئی ایسی موومنٹ شروع ہوتی ہے, کیونکہ جو سب سے بڑا پرابلم تھا, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پبلک میں نہیں آئیں, کیونکہ علی امین صاحب کی اپنے سٹیکس ابھی تک PTI کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, لیکن اگر وہ کبھی کھل کے جو ہے وہ بات کریں گے تو وہ بہت کلیئرلی بتائیں گے کہ مسئلہ تھا کیوں اور ان کو ہٹایا کیوں گیا. کیونکہ سب سے بڑی پرابلم تو یہی تھی کہ ان سے 65,000 کی پولیس فورس جو ہے وہ مانگی جا رہی تھی کہ وہ ان کو جو ہے وہ دیں تاکہ پروٹیسٹرز جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر اور پنجاب پولیس کے اوپر یلغار کریں, جس کو وہ ریزسٹ جو ہے وہ کرتے رہے. تو وہ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بنی. لیکن جس قسم کی سچویشن جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے پروونس کے اندر, اور جو انٹرنیشنل مسائل ہیں, یعنی لوکل وہ پرابلمز ہے بھی نہیں, اب وہ پالیٹکس کے آ کے جو ہے وہ ساتھ وہ جڑ گئے ہیں. اگر فیڈریشن اور پروونس ایک ساتھ جو ہے وہ نہیں جڑتے اور یوں ہی شہادتیں بھی ہوتی رہیں, کیونکہ ابھی بھی تقریباً 2 بارڈر سے اطلاع آ رہی ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ فائر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, ایک کرم میں, ایک نارتھ وزیرستان میں, اور کنٹینیوسلی جو ہے اٹیکس ہو رہے ہیں. تو پھر آپ کے پاس آپشن جو ہے وہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ آپ ملٹری آپریشن بھی کریں گے, اور آپ کو پھر ایسی گورنمنٹ جو ہے وہ چاہیے ہوگی جس کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں. اگر وہ جو ہے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سسٹم کے ساتھ جیل ان نہیں ہوتے تو میرے خیال میں جو گورنر راج کی بات ہے وہ شاید پھر حقیقت کی طرف چلی جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب اور فرزانہ علی صاحبہ. کر رہے تھے افتخار کہ گورنر راج کی طرف سچویشن جا سکتی ہے اگر یلغار اسی طرح ایک طرف سے پنجاب کی طرف سے اور دوسری طرف خیبر پختونخوا کی طرف سے, اور وہ بھی مسل کی بنیادوں پر جاری رہی. وقت تو ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بتائیں گے کہ ملا متقی وزیر خارجہ افغانستان کے دیوبند میں گئے اور انہوں نے وہاں خطاب بھی کیا. کیا تانے بانے ملتے ہیں دیوبند کے اور طالبان کے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
وقت ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا، اور ایڈیٹوریل ہمارا ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ ملا متقی نے دیوبند کا دورہ کیا ہے. یو پی انڈیا میں یہ مدرسہ ہے اور جس سے ظاہر سب کانٹیننٹ میں ایک دیوبندی فرقہ اس کا فالوور ہے، اور اس کا دورہ کرنا اور وہاں پہ انڈیا نے جو ان کا دورہ کروایا ہے اس سے وہاں پہ انہوں نے خطاب بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری مادر علمی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں خدا سے دعا کروں گا کہ انڈیا اور افغانستان کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ ہندوتوا کی مدد کرے گا یا دیوبند کی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن کیسے ہوگا کہ انڈیا کے مودی صاحب جو ہندوتوا کے نظریے پہ عمل کرتے ہیں، مسلمانوں کے قاتل ہیں اور ان کو بچر آف گجرات بھی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ خدا سے دعا کر رہے ہیں پاکستان کی کاز پہ. یہ خیر وہ ہی بتا سکتے ہیں. لیکن ملا متقی صاحب یو پی گئے تھے تو دیوبند کے مدرسے میں مجھے یاد آیا کہ اجیت ڈوول نے ایک دفعہ کہا، ان کا ایک کلپ ہے، آپ کو بھی وہ میسر ہوگا تو دیکھ لیں ورنہ میں شیئر کر دوں گا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ طالبان اگر آئے اقتدار میں، کافی سال پہلے انہوں نے کہا تھا، تو دیوبند ہماری مدد کرے گا. اور وہ کیا مدد کر رہا ہے مودی کی یہ تو وقت بتائے گا. دیوبند تو پاکستان میں بھی بہت مضبوط ہے، بہت اچھے طریقے سے، اچھے مسلمان ہیں وہ بھی. لیکن یو پی میں اور دیوبند سے یاد آیا کہ وہیں قریبی بریلی بھی ہے، یو پی میں ہی ہے بریلی، اور وہاں پہ آئی لو محمد کی کیمپین چل رہی ہے. اس پہ جو ظلم کر رہا ہے وہاں کا چیف منسٹر یوگی اور مودی کی حکومت، مجھے درخواست ہے، امید ہے کہ متقی صاحب وہاں کا دورہ بھی کریں گے اور دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ مسلمانوں کو آئی لو محمد کہنے پہ کس کس ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مودی کی حکومت میں. اور آئی لو محمد سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے ہاں بھی تو ایک ٹی ایل پی ہے، وہ بھی اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہی ہے لاہور سے، اور نعرہ لگا رہے ہیں لبیک کا. آپ نے کبھی سنا انہوں نے انڈیا کے خلاف آئی لو محمد کی کیمپین کئی ہفتوں سے چل رہی ہے، کئی ہفتوں سے ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، لیکن ٹی ایل پی نے کوئی اس کے حق میں اس کے خلاف مظاہرہ نہیں کیا. انڈین ہائی کمیشن کے سامنے انہیں دھرنا دینے کی بات نہیں کی، لیکن اپنے ملک میں فساد ڈالے رکھا. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ.